बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। मैं हूं मुर्तजा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुल्क के सियासी मामलात किस सनत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जमान पार्क के बाहर मौजूद है पंजाब पुलिस की भारी नफरी और पंजाब पुलिस का कहना यह है, मौजूदा निगरान हुकूमत का कहना यह है कि जमान पार्क के अंदर तकरीबन 30 से 40 के करीब मौजूद हैं वो लोग जिन्होंने 9 मई को इंतशार किया, तोड़ फोड़ की। रियासत आइन कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जबकि जमान पार्क में मौजूद इमरान खान साहब जो है वो उन लोगों को पनाह दिए हुए हैं। इमरान खान साहब का जवाब आया और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आइन कानून के मुताबिक आप तशरीफ लाइए, वारंट जो है वो चेक करेंगे कि आप सर्च करना चाहते हैं और आप आए और आगे सर्च कर लें। इस इसना में उनके एक पार्टी के रहनुमा इफ्तिखार साहब की जानिब से स्टेटमेंट आई कि 4 पुलिस एहलकार आए और आके जो है वो तफसील में मीडिया की मौजूदगी के अंदर तमाम तर घर के जगहों का मुआयना कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, अगर नजर आते हैं उनको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा सकते हैं। अब ये तो एक रुख है, इस तमाम तर सूरत हाल का एक डेवलपमेंट है जो अभी जारी है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुमकिन है मेरी आखिरी ट्वीट हो, एक और गिरफ्तारी मेरी बहुत जल्द मुझे नजर आ रही है। ये सारा मामला है क्या, किस जानिब बढ़ है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पर बात करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातचीत करेंगे और इस सब असना के अंदर पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने जो है, इस बयानिए को इमरान खान साहब ने भी आज खासा हाईलाइट किया, इसके हवाले से बातचीत करेंगे, गुफ्तगू को बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें ताहिर मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब की दूसरी गिरफ्तारी आपको होती नजर आ रही है, और अगर आ रही है तो कारकुनान भी पहुंच रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है सर, क्या लग रहा है? ये तो पुराना ही सिलसिला है, उसी की एक कड़ी है। मतलब नजर तो आ रहा है, गिरफ्तारी तो हो रही है। आप वजीर इत्तलात पंजाब का बयान आज देखें जो आपने ओपनिंग की है, उसमें चीजें तो बड़ी नुमायां। खान साहब की गिरफ्तारी और जो फिजा भी बनी हुई है वो फिजा भी बता रही है, जो मीडिया अगर आप देखें या ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो हुकूमत ने बनाई है फिजा, वो इसी तरह बना दी है कि खौफो हिरास है कि अब कोई मुश्किल ही से लगता है कोई बाहर निकलेगा, तो हालात नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, गिरफ्तारी हो रही है। और दूसरी चीज ये भी नजर आ रही है कि हुकूमत ने शायद ये भी प्लान किया कि इस बार जो एक, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, जो सुनी सुनाई जो एक फिजा बनाई गई कि जी जजेस बड़े काइंड हैं, पीटीआई पे खान पे बड़ा रिलीफ उसको मिलता है। तो ये भी हो सकता है कि जो गिरफ्तारी इस बार हो वो ये जो फौजी नया जो कानून है उसमें हो, यानी कि फौजी अदालत में ये केस जाए, ताकि वो जो हुकूमत को एक कंसिस्टेंटली एक साल से शोर डाला हुआ ना जी कि ये अदालतें बड़ी मेहरबान है खान साहब पे, या वो कहते हैं जी गुड टू सी यू, वो वाला मामला भी शायद हो कि जजेस भी ना आपको नजर आए। ये हो सकता है, इस पे काफी अच्छा, ये इस मुद्दे के ऊपर अगर आप थोड़ी तफसीर हमारे नाज़रीन को मलिक साहब बता सकें कि ये ऑल ऑफ सडन हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स को रीएक्टिवेट कर दिया जाए, या आपको लगता है कि नहीं, ये रीएक्टिवेशन जो है वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुई, बड़े दिन से जो है वो चीज़ें कुक हो रही थी। अब दोनों सूरतों में मिलिट्री कोर्ट्स किस किस्म के नताइज देती नजर आ रही हैं और माजी इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, अगर आप, मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि एक मोमेंटम बना है पीटीआई का, वो हर रोज अग्रेसिव से अग्रेसिव मोमेंटम बनता गया है, और उसमें जो चीजें एक बड़ी कंसिस्टेंट नजर आ रही थी, वो नजर आ रहा था जैसे जो अदालतें हैं ना, वो हुकूमत की जो सोच है, जो एजुकेशन है, उसके साथ नहीं चल रही। तो अगर आप देखें एक हफ्ते में जो खौफो हरास पाकिस्तान में कायम हुआ है, ऐसे लगा कि इस मुल्क में कभी जमहूरियत रही नहीं। इस मुल्क में पुलिस और कोई जो अवामी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जितना गिरफ्तारियां हो रही हैं, और अब तो एक आम आदमी को भी पता है कि कोई बंदा जो पॉलिटिशियन है, जो ही वो अदालत से बाहर आता है, अगला केस बाहर खड़ा होता है। तो ये फिजा जो अभी थोड़ी देर पहले साहब में गिरफ्तार हुई हैं, पटियाला जेल से निकली हैं, आगे पुलिस दूसरी खड़ी तरह गिरफ्तार करके ले गई है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये लग रहा है कि पूरा एक, जिस तरह खान पे ये इल्जाम है ना कि पूरा किसी एक पूरे एजेंडे के तहत ये सारा कुछ कर रहा है, इल्जाम लगाया जाता है पीटीआई पे। तो मुझे लगा कि हुकूमत ने भी बड़ा वेल थॉट एक पूरा एक प्लान बनाया कि किस तरह इस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, इस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह खौफो रास फैलाया जाए, और वो लगता है काफी कामयाब रही है हुकूमत, ये मेरी असेसमेंट में। तो सर, ये नताइज निकलते को मुस्बत नजर आएंगे अगर कामयाब हुकूमत रही है? क्या लग रहा है आपको, चीजें बेहतर होंगी? नहीं, पाकिस्तान में से बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। ऐसे ही तुम जैसे नए नए जो जवान अमरीका से पढ़ के फिर परेशान हो जाते हैं। ये मतलब कोई पुरानी कैसेट है, हम बड़े रवायती लोग हैं, हम रवायत से चलते हैं।
یہی کام ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی کیا, یہی کام ہم نے کیا جب نواز شریف نے چھوڑ ڈالا میں ووٹ کو عزت دوں. تو کوئی نہیں, یہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, فرسٹ کلاس ہو جائیں گی, آپ فکر نہ کریں. ہم عادی ہیں بڑے زیادہ, پاکستانی لوگوں کی خوبی ہے کہ یہ بڑی جلدی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا, کیونکہ میں ایک کمنٹ نکال ہی دوں جو میرا ہولڈ کرنا نہیں چاہیے تھا. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا. جب خان صاحب جی کی جی گولی لگی تھی, آپ بھی ماشاءاللہ ایک ہیومن لیول پہ سوچیں نا, جس طرح ایک دل عزیز آپ کا لیڈر ہو اور وہ مسلسل یہ کہتا ہوگا میری ایف آئی آر نہیں ہو رہی, مجھے گولیاں مار کے آدھا مار گئے تھے, 4 گولیاں مار دی. میرا تب بھی آپ سے کوشچن تھا کہ ویئر از دی ریئیکشن. مطلب میں وہ 12 پاری کی بات نہیں کر رہا, کوئی اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کر رہا, ایک دل جو لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈر ہے, ہیرو ہے, وٹ ایور. تو میں نے کوئی لوگوں میں کوئی دیکھا نہیں تھا, کوئی ویو نہیں دیکھی تھی. مجھے وہ 4-5 مہینے سے یہ چیز مسلسل ہانٹ کر رہی تھی کہ یار یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف ایکسٹریم پاپولیرٹی ہے, اس پہ بھی میرا بلیو تھا, تو ریئیکشن مجھے وہاں پہ بھی کوئی نظر نہیں آیا. پر وہ بہت بڑا ایونٹ تھا پاکستان میں. بے نظیر کی آپ کی جنریشن کے لیے بے نظیر کے مرڈر کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے جو پینفل ڈے ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ عمران بس کی اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. آپ مجھے بتائیں کیا ریئیکشن تھا. ڈو یو اگری ود می؟ نہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ پلان کیا, اور یہ حکمران بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے 40 سال انہوں نے گھومتے کیے ہیں, شہباز شریف, نواز شریف, یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو سمجھتے ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کر لیں گے. اچھا سر, یہ فرمائیں, یہ ملک صاحب یہ بھی ظاہر ہے کوئی پرانی چیز تو نہیں ہے, لیکن اب جس طرح پی ٹی آئی کے اراکین کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر جہانگیر ترین صاحب کا ہم خبر سن رہے ہیں, ذکر سن رہے ہیں کہ ترین صاحب کو نئی پی ٹی آئی 2.0 بنانے لگے ہیں یا کسی اور جماعت سے بنانے لگے ہیں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یا میک اینڈ بریک یہ ایک آرگینک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہو رہا ہے, لوگ اپنے ان کو ضمیر جاگ رہا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ یہ دیکھیں, جو پولیٹیکلی 2 طرح کی تھوڑی سی ہمیں کتابی سی بات لگے گی آپ کو شاید, لیکن ڈیموکریسی کا جو سول ہے نا, جو کتابی جو انٹلیکچوئل ڈیفینیشن ہے ڈیموکریسی کی, وہ یہ ہے کہ کنسنسس پیدا کرتے ہیں. آپ سوسائٹی میں مختلف طبقات کو اکٹھا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کلیش کی بجائے ان کو کامن ایک چیز پہ لے آتے ہیں. مثلا ڈیموکریسی کہ پاکستان میں تعلیم عام کرنی ہے, اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی. پاکستان میں غربت ختم کرنی ہے, اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. پاکستان کے بچوں کو پینے کا صاف پانی دینا, کوئی لڑائی نہیں ہوگی. پاکستان کا جو 3 کروڑ بچہ سڑکوں میں رول رہا ہے اس کو اسکولوں میں لے کے جانا ہے. مجھے بتاؤ اس میں کوئی کنٹروورسی ہے؟ مگر یہ چیز ہم نے گورا بہادر سے سیکھی تھی, کیونکہ گورا بیچارہ بڑا کر کے ایسا 15,000 کلومیٹر تھک گیا تھا, آ کے تھکاوٹ میں بیٹھا تھا, تو اس نے یہ کام شروع کیا ڈیوائڈ اینڈ رول. اس نے پنجاب میں اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا, کہ سکھوں کی زبان کر دی, اپنا زبان پہ بھی بدل دیا. ہندوستان میں دیکھو کتنے فرقے بنے, بریلوی فرقہ بریلوی انڈیا کا شہر ہے, دیوبندی ایک دیوبندی شہر ہے. یہ سارے انگریز کے دور میں فرقے بنے ہیں, مرزائی بھی انگریز کے دور میں ہے. تو میں ہمارے ساتھ ہیں آسما چودھری صاحب کریں پروگرام کے اندر سینئر جرنلسٹ ہے, اینالسٹ ہے. ویلکم ٹو دی شو آسما چودھری صاحبہ. آسما چودھری صاحبہ, حالات ایک مرتبہ پھر خراب دکھائی دے رہے ہیں زمان پارک کے اطراف کے اندر, کچھ انٹرنیٹ کی بندش سمیت پولیس کی بہت ساری نفری سمیت وہاں پہ جا کے چھاپا مار کے باقی جو دہشت گرد جنہوں نے کہا ہے 30 سے 40 ان کی گرفتاری تو مقصود ہے ہی, لیکن عمران خان صاحب ٹویٹ کر چکے ہیں کہ یہ شاید میری آخری ٹویٹ ہو اگلی گرفتاری سے قبل. کیا ہو رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے, اور حل کیا آپ کو یہی نظر آ رہا ہے جو ریاست نے طے کیا, جو حکومت نے طے کیا؟ دیکھیے, حل تو کہیں نظر نہیں آ رہا. حل اس وقت ہوگا جب آپ اپنی انتقام کی آگ کو ٹھنڈی کریں گے, ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ ماں کے جیسا سلوک کرے گی, اور جیسا کہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات, اگر پاکستان کے بڑوں کا دل اگر بڑا نہیں ہے تو دیکھیے اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلانا کس نے ہے؟ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جا رہا ہے. وہی قوانین جو دہشت گردوں کے لیے بنائے گئے انہیں اب پاکستان کے عام شہریوں پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں. ملٹری کاسٹ سے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. ایڈرز ہیں, ویٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, سب لوگوں کو آپ اس میں رگڑا دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ ہوا غلط ہوا, بہت غلط ہوا, سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ثبوت کل کورٹ میں پیش کروں گا کہ ہمارے لوگوں کے درمیان جو کچھ شاید پسند شامل ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کی ساری کاروائیاں کی. دیکھیے, آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے تو آپ
کھل کر انویسٹیگیٹ کریں تمام تر معاملے کی. آپ اپنے ریاست جب عوام کے ساتھ بدلہ لینے پر تل جائے تو دیکھیے پھر ایسا نہیں ہوتا. فرانس میں دیکھیں ابھی اتنے مظاہرے ہوئے ہیں, پولیس پہ پیٹرول بم تک برسائے گئے, پولیس کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, لیکن وہاں انہوں نے اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائیں, وہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے پکڑ دھکڑ نہیں کی, نہ ان کو ملٹری کورٹس میں پیش کیا گیا. دنیا بھر میں رائٹس ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں موب جب نکلتا ہے وہ کنٹرول سے باہر بھی ہو جاتا ہے. اس ساری سچویشن میں کہیں سینس پریویل نہیں کر رہی, کسی طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اچھا یہ بتائیں میرا پاکستان کو. جی جی دیکھیں میں کیا سنیں, اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, تھوڑی دیر پہلے میں جو انفارمیشن گورنمنٹ پنجاب میں آفس میں سن رہا تھا, وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں سمیت پرائم منسٹر کے کہ یہ لوگ تمام کے تمام دہشت گرد ہیں جن املاک کو انہوں نے اور جس طرح انہوں نے اس کی تذیب کی, اس کی پامالی کی, اس کو نقصان پہنچایا, شہداء سمیت ملک, آئین, قانون, ہر چیز کی انہوں نے جو ہے وہ عزت کو جو ہے برپا کیا, پامال کیا. سوال یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے تھے یا یہ پی ٹی آئی والے نہیں تھے, کوئی اور شرپسند تھے؟ آپ اپنی اسیسمنٹ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی والے تھے یا اس میں کوئی اور شرپسند تھے, یا جس جانب لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بھی ان کو اون نہیں کر رہی اور کچھ شرپسند عناصر کوئی دیکھیے کھل کے نہیں سامنے آئے. بالکل تو اب وہ ہمارے سامنے جو تصویریں آ رہی ہیں, ویژولز آ رہے ہیں جو آ چکے ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار دے آر فرام ویری گڈ فیملیز. کچھ لوگوں کے بارے میں نظر آ رہا ہے باپ بیٹا بھی پکڑا گیا کہیں پہ, کہیں ماں بیٹی پکڑے ہوئے ہیں, کہیں پہ ہمیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے انفلوئنسر ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں. تو یہ کیا ہے, کون ہے یہ لوگ, والی وارث کون ہے ان کا؟ دیکھیے آپ, یہ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی استعمال ہو گئی, پی ٹی آئی کو استعمال کر لیا گیا. جیسے کہ کل میں عمران خان کے ایک پچھلا مارچ کا ایک کلپ سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ فساد ایسا ہو سکتا ہے جس میں کچھ اور گروہ ہماری پارٹی کے اندر شامل ہو جائے. دیکھیے جب موب نکلتا ہے نا, پھر موب کی آپ سائیکی کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس کو آپ کنٹرولیبل نہیں ہوتا. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے, ٹھیک ہے, ان کی تصاویر بھی آئی ہیں, وہ جھنڈوں کے ساتھ بھی تھے, اس میں کئی دیگر لوگ بھی تھے. دیکھیے جنہوں نے اپنے منہ بھی چھپائے ہوئے تھے ان کی نشاندہی نہیں ہو رہی, وہ لوگ کون تھے؟ ایک ویڈیو بڑی چرچا ہے, ایک پولیس والا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسے پورا منہ چھپایا اور وہ بلا وجہ ڈنڈے لے لے کے وہ نا گاڑیوں کو توڑی جا رہا ہے, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو. جی کچھ اور اس طرح کی ویڈیوز بھی گردش ہوئی ہیں جس میں کچھ لوگوں نے ایک بندے کو پکڑا اور وہ کہا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں, لیکن جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور جس طرح سے وہاں پہ شہداء کی جو چیزیں ہیں ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا, ٹھیک ہے, کنڈیمنیبل ہے, سب کچھ اس کی سب مذمت کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اب ریاست, آپ نے دیکھا وہ لوگ جس طرح سے نکلے ہیں, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, کسی نے اپنے غصے کا اظہار کیا, تو اب پی ٹی آئی اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے کہ کس طرح سے سچویشن کو ٹیکل کیا گیا. اب یاسمین راشد کی آپ آڈیو دیکھ لیں جس میں وہ لاؤڈ اسپیکر پہ بول رہی ہیں کہ جی ہم وہاں جا رہے ہیں لیکن آپ اندر مت جائیں, ہم نے یہاں باہر احتجاج کرنا ہے. مجھے تو اعتزاز احسن کا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں 2.5-3 گھنٹے وہ جلوس چل کے کور کمانڈر ہاؤس تک جاتا رہا, تو کہاں تھی اتنی اضافی نفری کہ جو کسی موب کو رستے میں روک نہ سکی. پھر کور کمانڈر کے گھر وہ داخل ہو جاتے ہیں تو اندر کوئی ایسے اہلکار موجود نہیں تھے جو کہ ان کی ایون ان کی فیملی کو ریسکیو کرتے. جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں میں وہ بات کر رہی ہوں, میں نے چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن رپورٹ ہوئی ہیں, میں اس کی بیسس پہ بات کر رہی ہوں. تو وہ جو ان کی فیملی کی سیڑھی لگا کے پھلانگ کے دوسری دیوار سے پیچھے نیبرز کے گھر گئی, تو کہاں تھے فورسز کے لوگ؟ اور بقول ان کی فیملی کے جی وہ جن صاحب کال کرتے رہے تو کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. تو کیا اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی؟ یہ پوائنٹس اعتزاز احسن نے بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ اگر اتنی دیر جلوس آتا گیا, اور آپ کو بھی پتہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف آپ جا سکتے ہیں, چڑیا پر مار سکتی ہے, آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں, آپ وہاں سے گزر کے دکھائیں. تو اتنے لوگ آگے تو اس وقت ان کو کیوں نہ روکا گیا؟ 3 دن آپ نے یہ فوٹیجز دبا کے رکھی, 1 ہفتہ آپ نے پورا انٹرنیٹ پاکستان کے اندر بند کر کے رکھا, آپ نے لوگوں کو نہیں پتا لگنے دیا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ کٹ کے رہ گئے, کسی کو نہیں پتا تھا. یہ واٹس ایپ گروپس میں اس وقت یہ چیزیں چلنا شروع ہوئیں کہ فلاں جگہ کو جلا دیا, فلاں جگہ کو ٹول پلازا کو آگ لگا دی گئی, ریڈیو پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو اگر اتنا فساد ملک میں ہو رہا تھا, آپ یہ چیزیں بر وقت سامنے لاتے, ہماری فورسز سامنے آتی. پولیس نے تو دیکھیں, میں تو جو فوٹیجز ابھی دیکھ رہی ہوں اور خواتین کے ساتھ جس طرح کا ظلم ستم دیکھ رہے ہیں, شاید اسرائیل فلسطین میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی خواتین کو بالوں سے پکڑ کر پولیس والے جی جی جس طرح گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں کسی نے تو ہاں جی مذمت کرنی, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں جو شہداء کی جو جگہ کو جلایا گیا,
کور کمانڈر ہاؤس کو جس طرح سے جلایا گیا، تو ہم یہ بھی مذمت کریں، دل بڑا کریں، جو خواتین کے ساتھ تضحیک امیز سلوک ہو رہا ہے وہ کون سی خواتین تھیں؟ آپ نے ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دیکھی تھی؟ وہ کیا وہ لال مسجد والی خواتین تھی وہ جو نکل آتی تھی ڈنڈے لے کے اور اس سے ریاست ڈر جاتی تھی اور پھر ریاست نے آپریشن کلین اپ کیا؟ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں، آپ نے ان کو بھی دہشت گرد بعد میں قرار دے دیا، اور شروع میں آپ کی ناک کے تلے وہ لوگ پلتے رہے، اس وقت کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پورے اسلام آباد کو یرغمال بنا کے پھرتے تھے، پھر جب ایکشن ہوا تو پرویز مشرف اس میں برے بن گئے۔ تو بیچ بہرحال اسلام آباد جب کے آپ اپنے نہتے لوگوں کے پہ ایسا ایکشن لیتے ہیں تو یہ نہ آپ سمجھے، اب آپ، میں مثال دے رہی ہوں، لاہور کو اب لال مسجد نہ آپ بنا دیں، یا پاکستان کے دیگر شہروں کو، اگر آپ نے لوگوں کو اسی طرح سے ٹرائل کرنا ہے، میری تو سجیشن ٹھیک ہوگی ہے دل بڑا کرے ریاست، ماں جیسا سلوک کرے، ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ کیا آپ ان کو سزائیں دیں، لیکن ہائی ٹریزن مقدمے چلانا یا سیدھی سیدھی پھانسی کرنا، اور بقول نواز شریف صاحب جو ایک بڑی ویڈیو جو ان کی میٹنگ کی جس پہ جرنلسٹ ہمارے بات کر رہے ہیں لاہور کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب نے کہا جی ٹھوک دو، ٹھوکنے کا وقت آ گیا، کٹہرے میں لے آئیں ججز کو، تو اگر یہ رویہ ہوگا اور یہ آپ لوگوں کا مطلب ٹھیک ہے انتقام ہوگا تو پھر دیکھیں ملک میں انارکی ہے، سیدھی سیدھی خانہ جنگی ہے، پھر ملک میں سیدھا سیدھا فساد ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، والدین سے بچوں سے ہو جاتی ہیں، معاف کرنے کا حوصلہ روش رکھیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں، نکالیں اس میس سے۔ دیکھیں ایک ہفتہ ہمارا انٹرنیٹ بند رہا، بچے اسکول نہیں جا سکے، کیمبرج کے امتحانات رک گئے، جی بورڈ کے پیپرز ہمارے، بالکل ٹھیک ہے، کسی کو آپ پتہ آسما چلا؟ صاحب میرے ساتھ ہیں؟ میں آپ کے پاس آتا ہوں، ابھی ایک دو چیز میں نے آپ سے اور بھی ڈسکس کرنی ہے۔ ملک صاحب سر یہ فرمائیں کہ جس طرح آسما صاحبہ فرما رہی ہیں یہ بڑا ایک سٹرونگ نیریٹو ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں بار بار اور اس پہ تشویش کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے یا وہ سول کوئی امارات ہیں یا وہ کوئی ملٹری کی سینسیٹیو لوکیشنز ہیں، اس سب میں جب لوگ بڑھ رہے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف پاکٹس میں، مختلف لیئرز کے اندر ٹورڈز دیٹ، تو وہ ریٹیلیشن ڈیلیبریٹلی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ریٹیلیشن ڈز ناٹ مین کہ آپ اسٹریٹ فائر ماریں، آپ پاسو گیس، آپ شیلنگ کا، آپ بائی ہینڈ، بائی بیٹن، آپ روکنے کے 100 طریقے آپ کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی۔ آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے سر؟ دیکھیں بالکل آسما نے بڑی ایک سینسیبل بات کی ہے، میں نے ایک بندہ بھی پورے پاکستان میں، میری آنیسٹلی مجھے ایک بندہ نظر نہیں آیا نے کہا کہ یار کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، کسی ایک بندے نے اس فوج کے خلاف بات دی، میں نے مطلب جو ایک ریلائبل ایک میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک بندے نے اپریشیٹ نہیں کیا اس تباہ و بربادی کو۔ میں نے ہر پاکستانی کو ڈپریس دیکھا ہے، میں نے لوگوں میں دکھ دیکھا ہے، لوگوں کو فوج سے محبت ہے، مجھے اس پہ بھی کوئی شک نہیں، مطلب میں ایک پازیٹیو آپ سے بات کر رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریشنل تھنکنگ ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اپنا آپ کا بھی تعلق کسی شہر سے ہے جہاں آپ لاہور کر رہے ہیں، تو آپ ذرا مجھے بتائیں اگر آپ سپر فٹ بھی ہوں، اگر آپ بائک ٹائسن بھی ہوں یا محمد علی قلعے بھی ہوں، تو لبرٹی سے یہ جو کور کمانڈر ہو سکے اگر آپ آن فٹ آپ آئے نا تو آپ کو کم از کم 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے لگتا ہے جو سپر فٹ انسان ہو۔ تو اگر ہماری ریاست کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ کون کون سے لوگ کھڑے تھے موبائل سے، وہ جو جیو فینسنگ تھے، یا آپ کے پاس ماڈرن اتنی ٹیکنالوجی ہے، تو پھر یار یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا کہ 2 گھنٹے میں ہماری اس ٹیکنالوجی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ اس ملک کی کہتے ہیں بےزتی کرنے آ رہے ہیں، ریاست کی انسلٹ کرنے سر آ رہے یہی تو سوال ہے، یہی سوال کر رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ مطلب کہ یہ تو نظر آ رہا ہے، مطلب ہماری ناقص شکل یہ کہتی ہے کہ وہ ریٹیلیشن دی ہی نہیں، وائے؟ اسی لیے ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی آپ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ تم بیٹھو کبھی کبھی میں بھی بیٹھتا ہوں، سوال یہ ہے کہ سٹیزن کا کام نہیں ہے، میں نے یہ ریاست چلتی ہے 18,000 ارب روپے سے، جس میں 11-12 ہزار ارب لیتی ہے وفاقی حکومت، تو یار یہ جو ادارے ہیں، کیونکہ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی نیوٹرل انویسٹیگیشن کا کلچر ہی نہیں رکھا 75 سال میں۔
میں بھٹو آ گیا, مینوں نہیں پتا لگا وسیم اکرم جواریہ ہے جی کہ نہیں جی, مجھے نہیں پتا بے نظیر کو کس نے مارا, مجھے نہیں پتا چلا لیاقت علی کو کون مار گیا, مجھے نہیں پتا بھٹو کا قتل جو تھا وہ قتل تھا کہ وہ سیاسی حرکت تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ 65 کی جنگ ہم جیتے تھے کہ ہمارے تھے. تو یار اٹھو اٹھنا کم نہ کرو. تو جب تک آپ ایک اس طرح کا ایک نیوٹرل سسٹم نہیں بنائیں گے, دنیا کا کوئی انڈیویجول آپ کو جواب نہیں دے سکتا جو آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, مجھ سے سوال کر رہے ہیں. میں کوئی ادارہ تو نہیں نا ہوں بھائی. تو یہ ہمیں سب سے بڑا ہمارا فیلئر ہے. بڑی خوبصورت کویشچن آپ کا. سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کہتی کہ دیکھیں یہ ہم الزام چھوڑ دیں, ایک نیوٹرل آپ کوئی کمیٹی بنائیں, آپ ججز کو لیں, جس کو بھی لیں, آپ پہلے ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کر لیں, وہ آپ پاکستان سے شیئر کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ایک پاکستانی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی فوج کی بے عزتی ہو. ایک پاکستانی بھی آپ کو نہیں مجھے ملے گا کہ جو آگے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. ہر بندہ کنڈیم کرے گا. میں آپ کو لیکن سر اب جو لوگ آئے ہیں جن کی جو فینسنگ انہوں نے کی ہے, کیمرے میں آئے ہیں, ملٹری کورٹ اسٹیبلش ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, مثال ان کو بنایا جائے گا, جیسا وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے ہیں, تو وہ اثر تو ظاہر رکھے گی اپنا. لوگ باز رہیں گے اب آئندہ ایسی حرکت کرنے سے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, وزیر اعظم نے بڑا کہہ دیا کہ 72 گھنٹے میں یہ کریں وہ کریں. تو کیا وزیر یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے 72 گھنٹے میں یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ پیدل کس طرح وہاں پہنچ گئے, ان کو راستے میں کسی اچھا میں آپ کو اپنی فرسٹ ہینڈ اپنی آنکھوں سے تو میں اعتبار کر سکتا ہوں نا. میں نے خود سوشل میڈیا پہ یہ فکرے پڑھے ہیں, دیکھے ہیں کہ وہ اپنا جلوس جو ہے وہ کینٹ کی طرف روانہ ہو گیا. یہ بلکہ میرا کسی, اب میں اس لیے کانفیڈنس سے نہیں کہہ رہا, اچھا نہیں لگتا انسان کو غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میں نے ٹی وی میں یہ ٹکر دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی ایسے ٹکر چلے تھے. تو پھر مجھے یہ آپ بتائیں, تو جہاں پہ یہ فوج مجھے بڑی عزیز ہے, مجھے ان کی بڑی عزت عزیز ہے, میرے لیے بڑی قابل قدر ہے, تو میں نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا جس اداروں نے لا اینڈ آرڈر رکھنا ہے, جو پولیس ہم نے رکھی ہے, جو ادارے یہاں بنائے ہیں, ان کی کارکردگی پہ بھی اتنے ہی سوال ہے. یہ بھی ایک کویشچن ہے, اور اس پہ کوئی ایک بندہ نہیں بولتا. وہ سوائے اعتزاز احسن صاحب بول گئے, وہ بھی اس لیے بول گئے کہ ان کی عمر 75-80 سال ہو گئی ہے. انہوں نے کہا چلو جانتے جانتے کوئی گل آ لی, نہیں تو ایک بندہ نہیں بول رہا کہ یار ویئر لا اینڈ آرڈر, ویئر از دی پولیس. یہ دیکھیں نا کتنا میجر کنسرن ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ میں آسمہ چودھری صاحبہ, یہ فرمائیں کہ اب چونکہ سارے ملٹری کورٹس, جس طرح مریم اور اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ جو سب کچھ ہوا, جس طرح غنڈہ گردی کی گئی, دہشت گردی کی گئی, جو سول امارات کے اوپر اٹیک کیے وہ سول کورٹ کے اندر جائیں گے, جو ملٹری انسٹالیشنز یا امارات کے اوپر اٹیک ہوئے ملٹری کورٹ میں جائیں گے. اب ملٹری کورٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں. ایک تو یہ بھی بڑی ہماری کنسرننگ چیز ہے کہ جی سول سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا ملٹری کورٹ سے گھبراتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ سول میں جائے یا ملٹری میں جائے, ان لوگوں کو کارروائی ان کے خلاف کر کے, سزائیں دلا کے, ان کو نشان عبرت بنا کے, مثال بنا کے, کیا وہ اہداف حاصل کر لیے جائیں گے کہ کل کو کوئی ایسی حرکت کرنے کا تصور بھی نہ کرے, کوئی نقصان پہنچانے کا یا پاکستان کے لیے ہزیمت بننے کی کوشش بھی نہ کرے؟ اس بارے میں فرمائیے آپ کی کیا اوور آل انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیے ایک میں کہتی ہوں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. عمران خان کو جس طرح سے رینجرز نے گرفتار, اور رینجرز کی ودی میں کہا جا رہا ہے وہ کمانڈوز تھے, گرفتار کر کے اٹھا کے, بالکل باقاعدہ انہوں نے کہا ان کا اغوا ہوا, ان کو اٹھا کے نیب کسٹڈی میں لے گئے اور احاطہ عدالت کے اندر سے. اگر یہ کام پولیس کرتی تو میرے خیال سے یہ اس طرح کا رد عمل لوگوں کا شاید وہ کور کمانڈر ہاؤس اور اس طرح کے املاک کی جانب نہیں ہوتا. دیکھیے ایک رد عمل آیا نیچرلی, یہ شاید یہ چیز لوگوں نے دیکھی کہ فوج کی طرف سے ان کے لیڈر کی طرف یہ عمل کیا گیا تو لوگ اس غموسے میں نکل گئے, اس جذبات میں نکل گئے. دیکھیے اس ملک میں ہم نے دیکھا جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو ثانیہ سیالکوٹ آپ کو یاد ہے, 2 بھائیوں کو کس طرح وہاں کے ہجوم نے مار کے سرے عام مار دیا. اس پہ کوئی ہم لوگ چیخے بولے, لیکن آپ کو پتہ چلا اس کے بعد کیا ہوا, کن لوگوں نے مارا, کن لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. صوفی محمد پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تھا, اس نے للکارا, ریاست کے خلاف اس نے بغاوت کی, وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی, ریاست کے خلاف بندوق لے کر اٹھایا گیا. آپ کی ریاست نے صوفی محمد کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, ٹھیک ہے, ریاست بات چیت کرتی ہے. ریاست جب میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے بہت غلط ہوا, ہم بار کتنی بار بھائی اس کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن جب بدلہ لینے اترے گی. بات یاد آ گئی جو کچھ عرصہ قبل ہی پہلے جو تحریک لبیک پاکستان والوں نے دھرنا دیا, اور جس کے اندر وہ خطبات اور تقاریر کر رہے تھے جس میں وہ املاک کو نقصان بھی علیحدہ پہنچا رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اب وہ نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے, جن شخصیات کے حوالے سے وہ سخت ترین کارروائی اور رد عمل کا بھی کہہ رہے تھے.
आई मीन आपके कोई ज़हन में है, क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई निशान इबरत बनाया हो, उसके बाद कोई बिल्कुल कार्रवाई किसी को नहीं बनाया। फैजाबाद धरना हुआ, आपने यहाँ उनको पैसे बांटे, ठीक है, उन्होंने रासत के खिलाफ बगावत की, यहाँ धरना दिए बैठे रहे टीएलपी वाले, और उन्होंने कहा जी हमारा मुतालबा जायज है, एंड में आप पैसे दे के उनको रुखसत कर रहे हैं फौजी वर्दी के अंदर। फिर देखिए इस पे सवाल उठते हैं, बहुत सवाल उठते हैं और तल्ख सवाल उठते हैं। आप आजकल जो सवाल उठाता है उसको सीधा सीधा उठा लिया जाता है और नामालूम ऐसा उठाया जाता है कि उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। दूसरी बात, एपीएस सानिया हुआ, आपने क्या वहाँ के मुल्जिमान को निशाना इबरत बनाया? आज तक हम नहीं जानते। आप बनाए, आप उनकी वीडियोस दिखाते पाकिस्तान के अवाम को कि उनके साथ क्या आपने सलूक किया। पुलिस लाइन में 100 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया। क्या वहाँ मारने वालों को किसी ने इस तरह की फुटेजेस सामने आई, निशाना इबरत बनाया तो उनको सामने लेकर आए? किस तरह बार बार हम जो बात कर रहे हैं कि वो लोग, आप भी देख रहे हैं फुटेजेस में, यंगस्टर्स से मोस्टली 60-70 साल के लोग भी थे, खवातीन भी थी, और प्रोटेस्ट करते करते, और हो सकता है उसके अंदर जो शरपसंद मिल गए और उन्होंने जाके अंदर इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ पे कोई बड़ी लीडरशिप होती, लोगों को अगर आपने एहतजाज करना था, सेरेमोनियल होता, बाहर ही खड़े होकर आप अगर कर लेते तो दैट्स इनफ, वो काफ़ी हो जाता। लेकिन जब देखिए मॉब इकट्ठा होता है तो फिर मैंने सानिया सियालकोट की मिसाल दी, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर आप उसको कैसे रोकेंगे? क्या पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि ऐसा कभी माजी में हुआ? हुकूमत तो देखिए इंतकाम ही इंतकाम उनके सर पे सवार है जी, निशाना इबरत बनाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बोल रही है, इंटरनेशनल जो जस्टिस के जो फोरम है वो बात कर रहे हैं कि सिविलियन किसी भी मुल्क में हमेशा इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि सिविलियन शहरियों को आप मिलिट्री कोर्ट्स में सजा दें या उनके खिलाफ इस तरह की सजाएं दें। रियासत को दिल बड़ा करना होगा। अगर रियासत सूफी मोहम्मद के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, लाल मस्जिद वालों के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, तो फिर पाकिस्तान के बाकी शहरियों और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको अब जो मकबूल तरीन पार्टी है, सबके सर्विस सबके सामने है, अगर उसके साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर लोग बहुत सारी 70s की मिसालें देते हैं। फिर लोग इस पे भी बात करते हैं, पाकिस्तान के 22 प्राइम मिनिस्टर शायद आ चुके, वो कोई भी आज तक 3 साल से ऊपर नहीं चढ़ा। किसी को फांसी दे दी गई, किसी को जिला वतन कर दिया गया, किसी को एग्जाइल में भेज दिया गया, और कोई अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर गया। लोग बहुत सारे स्लोगन्स बना रहे हैं। देखिए बातें बहुत तल्ख हो रही हैं। हमने इस तल्खी के माहौल को थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है। ठीक है, ज्यादती हुई है, दोनों जानिब से हुई है, पीटीआई की जानिब से भी अगर हुई है तो दूसरी तरफ से भी हुई है। तो अब देखिए बदले की आड़ में हमने पाकिस्तान को कहाँ ले जाना है? पाकिस्तान के लिए तो देखिए ना, सबकी जान भी कुर्बान है, फौज हमारी है, अदले का बदला जो है वो इज नो सोल्यूशन। आप मेरे साथ हैं मलिक साहब। सर ये फरमाएं कि आपके बड़े पुराने साथी, आपके दोस्त, आपके कॉलीग, और आप बहुत सारी जगहों में को गाइड भी करते रहे, एज पर माई इन्फॉर्मेशन, इमरान रियाज खान साहब गायब हैं। कुछ अता पता आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो किधर हैं, क्या चल रहा है, एनी इन्फॉर्मेशन? वो तो मेरा हाल किसी के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमने 4 साल इकट्ठा काम किया है। अपना उसका 10 बजे शो हुआ करता था, मेरा 7 बजे। तो तुम्हें पता है मीडिया की जो मैकेनिक्स है, हमारे लिए रोज ही किस्म की गपशप लगती है। मतलब मैंने उसको, उसमें एक आर्गूमेंट, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो, मगर मैंने उसको काफी सेन भी देखा, सैनिटी भी देखी वो, क्योंकि कभी कभी मैं उससे कभी बात करता था तो उसका यही कहना होता था, मैं क्या कहा करता था कि यार तुम एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम आ गए हो। क्योंकि किसी जमाने में हम जैसे जो लोग थे ना, हमें कहा जाता था यार आप बड़े लिबरल हैं, आप भी बड़े अपना खुले खुले लोग हैं, आप इस रियासत को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देते जो हम देते। तो बड़ा प्रो आर्मी, प्रो मिलिट्री, वो पाकिस्तान के जो ख्याल थे ना, उसका बड़ा जुड़ा हुआ था। तो मैं उसको यही कहता था कि यार आप एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम ना जाओ, जिंदगी बेसिकली बैलेंस ही है। तो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि मैं कोई बिल्कुल न्यूट्रल समझता हूँ। मुझे उसकी सोल जो है वो लविंग आदमी है, प्यारा इंसान है, और वो इस मुल्क से इस लोगों की जो एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ, वो हुक्मरान तो है नहीं ना, हमारा कोई उसका ऐसा बनता नहीं है। एक मैं उसको कहा करता था, जो मेरा एक इंटेलेक्चुअल उससे इख्तिलाफ था, कि अगर तुम्हें कोई नजरिया, कोई पॉलिटिकल नजरिया तुम्हें अच्छा लगता है तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि तुम जर्नलिज्म को सस्पेंड कर दो, छोड़ दो, 100% सियासत में चले जाओ, ये तुम्हारा बेसिक राइट है। अलबत्ता ये मैं मीडिया एथिक्स की बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए है, आसमा के लिए भी है। अगर आप पॉलिटिकली बहुत चार्ज हो गए हैं
تو پھر آپ کو, کیونکہ جرنلسٹ کا کام ہے نیوٹرل پوزیشن, ہمارا کام ہے ایک بات, چونکہ آپ ماشاءاللہ درس و تدریس بھی کرتے رہے صحافت کی, ذرا ناظرین ہماروں کو فرمائیے بھی کہ ایک کنفیوژن ہے کہ جس طرح فرما رہے ہیں جرنلسٹ جو ہے وہ کوئی پارٹی نہیں ہو سکتا, یہ تو بالکل کلیئر ہے, لیکن کیا جرنلسٹ کوئی تبصرہ تجزیہ نہیں کر سکتا بطور اینالسٹ, اپنا کامنٹ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے, بٹ دیٹ مسٹ بی بیسڈ آن سم فیکٹس, دیٹ مسٹ بی بیسڈ آن سم لاجک. اب دیکھیں نا, آپ نے بات کی ہے, میں تجزیہ ہم سے لے رہے ہیں نا, تو میں آئی ایم ٹرائنگ ناٹ ٹو بی پارٹی ٹو اینی ون. میرا پوائنٹ ہے, میں نے شہباز پہ تنقید کیا کہ جناب اگر آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 74 گھنٹے میں مجرموں کو پکڑو, بڑی اچھی بات کی آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو میں, مگر بھائی جو 2.5 گھنٹے میں وہ وہاں پہنچ گئے, آدھا سچ نہ بولو. تو یہ سب سے بڑا جو جرنلسٹ کے ساتھ المیہ ہوا ہے نا یہ 10-20 سال میں, وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے جرنلسٹ کو اتنا پلوٹ کر دیا جرنلزم کو کہ اس کو اپنی پوزیشن کا نہیں پتا. وی آر وائس آف دی اپریسڈ, ہم کمزور کی آواز ہے, یہ پہلی ہماری ضرورت ہے. ہم جو 3 ریاست کے ستون ہیں نا, وہ پاور کے, فوج کے پاس بھی بندوق ہے, پولیس کے پاس بھی طاقت ہے, پارلیمان کے پاس بھی قانون ہے, ججز نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, توہین عدالت ہے. تو عام آدمی کی وائس کہاں ہے؟ وی آر دی وائس آف دی کامن مین. مگر ہم کسی کی پارٹی نہیں بن سکتے. ہمارا کام ہے کہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ نیوٹرلی بتائیں کہ یہ چیز اس لیے اچھی ہے کہ یہ اس کا آرگومنٹ ہے, اس کا یہ دلیل ہے. مثلا میں عمران کا سخت مخالف ہوں, میں بالکل آنیسٹ بتا رہا ہوں, یہ میرا ایک سٹیزن کی موقف ہے. مگر ایز اے جرنلسٹ میری پوزیشن ہے کہ عمران ہو, مرتضی ہو, آسمہ ہو, جس کو ووٹ ملے گا وہ اس کو حق حکومت ملے گا. یہ ایک نیوٹرل پوزیشن ہے. تو ہمارے جرنلسٹ کو میرا لے اپنا غصہ, اپنا انقلاب, اپنا جوش جذبہ اگر بہت زیادہ ہے تو پھر سیاست میں چلے جائیں, اگر جرنلزم میں رہنا تو پھر آپ نیوٹرل ہے. بالکل ٹھیک ہے. عاصمہ صاحبہ, ویری لاسٹ کامنٹ, ٹائم کم ہے میرے پاس. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, آبزرویشن ہو, کیا کہیں گے اس سارے معاملے میں؟ تو ایسا نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ نامعلوم لوگوں کا نام لے رہے ہیں کہ ہاں ان کو رہا بھی کر دیا گیا اور پھر ان کو کہیں اٹھا کے لے جایا گیا. تو پھر دیکھیے بہت سارے نامعلوم ہیں جو اب تک ہی نامعلوم ہیں, اور لیکن بہت غلط ہوا ہے عمران ریاض کے ساتھ. دیکھیے آپ کو کسی کی آرگیومنٹ اچھا نہیں لگتا, آپ کو تجزیہ اچھا نہیں لگتا, آپ دیکھیں آواز بند کریں. اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے, کوئی ستم ہو رہا ہے, حق کو سچائی کو اگر دبایا جا رہا ہے, اور ایک آپ اس وقت میجورٹی میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں 80-90% کس طرف جا رہا ہے, آپ سب کو بہتر پتہ ہے. اور کیا ایک نیریٹو صبح کے ٹائم شروع ہوتا ہے, وہ شام 8-9-10 بجے تک وہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے وہ ٹاک شوز میں آپ کو بہتر دکھائی دیتا ہے. تو آج کے دور میں آپ یہ کہیں کہ ہم بالکل ملک صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ, لیکن تمام اس وقت میرے خیال سے تو جرنلسٹ کی لائن ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ جس کے ساتھ ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا تجزیہ بھی دیتا ہے, اپنا تبصرہ بھی دیتا ہے. لیکن اگر عمران ریاض کی آواز آپ کو پسند نہیں, ان کا تجزیہ آپ کو پسند نہیں, تو آپ اٹھائیں تو مت نہ یار, اتنا ظلم تو نہ کریں. کسی کی فیملی کو نہیں پتا 6 دن سے بندہ کہاں ہے, ہائی کورٹ نے آپ کو 48 گھنٹے دیے کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ بندے کو بازیاب کرائیں. آپ کی پولیس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ ایک پوائنٹ ہے میرا, اتنی اتھارٹی نہیں ہے پولیس کی کہ وہ بتا سکے کہ کس نے اس کو اغوا کیا. ہم نے تو رہا کر دیا تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ اتنے بجے نکلے, اتنے بجے یہاں پہنچے, اتنے بجے یہاں پہنچے. تو کیا یہ کسی کو نہیں پتا کہ عمران ریاض کو کہاں اٹھا کے لے جایا گیا, ان کو کہاں رکھا گیا, ان کی فیملی, یہ بھی ایک ظاہر سوالیہ نشان ہے کہ عمران ریاض خان صاحب یا کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ بھی اتنا پرومیننٹ شخص جو ہے وہ اٹھا لیا جائے اور ریاستی اداروں کو, پولیس کو, انتظامیہ کو پتہ ہی نہ وہ کہاں پہ ہے کل کو. تو ہمارے اگر جرنلسٹ ہمیں اگر پسند ہے نہیں پسند, لیکن جب ان کو اٹھا لیا جائے نا, دیکھیں اس پہ پھر ہم سب کو یکجہتی دکھانی ہے, ہم سب کو کھڑا ہونا ہے, ہمیں سب کو ان کی آواز بننا ہے. آج اگر ایک کے ساتھ کیا گیا, کل باقی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, اور پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے. تو ہم کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو ایک طرف رکھیں. بہت زیادتی عمران ریاض خان کے ساتھ جس وقت ہو رہا ہے, ان کی اہلیہ جس طرح سے رو رہی ہیں, ان کے آپ ویڈیو کلپس دیکھ لیں, ان کے والد آج ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے کورٹ میں, جس طرح وہ پیش ہو رہے ہیں, جو ہے وہ نفی کی جاتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس وقت کی کمی ہے جی, میں انتہائی معذرت چاہوں گا. ہمیں جوائن کیا تھا آسمہ چودھری صاحبہ نے, ہمیں جوائن کیا تھا طاہر ملک صاحب نے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں.